ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे सोशल मीडिया नाजरीन। प्रोग्राम मीज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपके लिए पेश किया जाता है। और सामने इकराम, इस प्रोग्राम में हम नामवर शख्सियात का ना सिर्फ आपसे तारुफ़ करवाते हैं बल्कि उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं वो भी गाहे बगाहे आपको उनसे आगाह करते रहते हैं। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में वफाकी वज़रा समेत सूबाई वज़रा, मेंबरान पार्लिमान, सैनेटर्स और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो शोबाजात हैं, मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, उनके सरबराहान शिरकत करते रहते हैं और बताते हैं कि उनकी खिदमात क्या हैं और पाकिस्तान के लिए और उनके इदारे और वो क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और आज भी हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं, एक रीनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, शाइस्ता हसन साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं, फिर इसके अलावा कम्युनिटी जज हैं नॉर्वे में, और इसके अलावा पाकिस्तान में कई अरसे तक हम एक एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहीं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे पाकिस्तान में जो मौसमी तग़य्युरात हो रही हैं, जो मौसमी असरात हैं वो क्या हैं और ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और फिर अगर जैसा कि उनका एक्सपोजर है दुनिया भर का, दुनिया भर में वो जाती रहती हैं, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के इवेंट्स अटेंड करती रहती हैं, तो ये भी उनसे जानेंगे कि दुनिया के पास मिटिगेशन प्लान क्या है, किस तरह से नबर्द आज़मा हुआ जा रहा है, किस तरह से मौसमी तग़य्युरात से निमटने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने प्लान्स तरतीब दिए हैं, स्ट्रेटजीज़ उनके पास हैं, तो और वो हम पाकिस्तान में कैसे नाफिज कर सकते हैं और इससे कैसे इस्तेफादा किया जा सकता है। आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं मीज़ान में। बहुत शुक्रिया आपका। जी शाइस्ता साहिबा, बताइएगा कि पाकिस्तान पर इस वक्त हम बारहा देख रहे हैं, 2022 के बाद से स्पेशली इतने सैलाब थे कि तकरीबन हमें 40 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फिर पाकिस्तान का 70% जो एग्रीकल्चर लैंड था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, और बतौर एक एग्रीगेरियन इकॉनमी पाकिस्तान का दारोमदारी सारा उसके ऊपर है, हमारी एक्सपोर्ट्स उस पर हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रंट पाकिस्तान को वो फेस करना पड़ा जिसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, यानी कि बैनुल अक़वामी बरादरी, जो उनकी तरक्की, उनकी डेवलपमेंट, उसकी वजह से तमाम का तमाम ख़मियाज़ा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। तो ये बताइएगा क्लाइमेट चेंज है क्या और पाकिस्तान पे इसके असरात क्या हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है, मौसमियाती तब्दीलियाँ। और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आ जाएंगी। ये तकरीबन पूरा इनका स्पैन होता है। हम ज़्यादातर 10 साल का जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनको देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त इस इलाक़े की, जैसे पाकिस्तान की या इंडिया की या पूरे एशियन रीजन की, क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, क्या यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है या टेम्परेचर कम हो गया है, ज़्यादा सर्दी आ गई है या बहुत गर्मी आ गई है। तो उस 10 साला जो दौर है पूरा उसका, उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं और फिर उसके बाद ये नतीजा निकालते हैं। फिर उसके अलावा उन तब्दीलियों से क्या असरात उस एक इलाक़े के ऊपर पैदा होते हैं, उनका जायज़ा लिया जाता है, और फिर उन असरात से लोगों की ज़िंदगियाँ किस किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं उसको देखा जाता है, और फिर उनके तदारुक के लिए जो अमली इक़दामात उठाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसमें आता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि बतौर एनवायरमेंटलिस्ट आपने शोबा ही क्यों चुना कि मैं माहौल की बेहतरी के लिए कुछ काम करूँ, एज अ साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अपनी खिदमत से अंजाम दूँ? इस तरफ कैसे आना हुआ? ये बड़ा ही दिलचस्प सा मतलब मेरी ज़िंदगी का आप कह लें कि तब्दीली है। शुरू मैंने किया था, मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में, तो मुझे तो एक केमिस्ट्री होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब तंग किया करती थी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आपका माहौल जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है। मतलब बहैसियत मुसलमान हम लोगों को ये हमारा निस्फ़ ईमान है सफाई, लेकिन हम अगर आप देखें तो हमारे वतन अज़ीज़ में माशाल्लाह कूड़े के ढेर जगह जगह होते हैं और उनमें से बदबू के भभके उड़ रहे होते हैं जब आप किसी चीज़ के पास से भी गुजर रहे होते हैं। तो मतलब ये एक छोटी सी माहौलियाती तब्दीली आप कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं ना माहौलियाती तब्दीलियाँ, लेकिन ये हमारा एक जिसे कहते हैं ना रीजन में, आप कह लें कि सिर्फ एक पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है और अभी तक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ उकसाती थी कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे जो बचपन और तालीमी दौर था उसमें
ماحول بہت ویسے اگر دیکھا جائے تو ہوا بہت صاف ستھری تھی. اس وقت اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں کہ دھواں پھیل رہا ہے اور آپ کو دھوئیں کے بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن جو دوسری چیز تھی کہ ہماری اپنی جو پیدا کردہ وہ تھی نا ماحول کی خرابی، وہ مجھے اکساتی تھی اس چیز پر کام کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے اور گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، میرا بچپن جو ہے وہ لاہور میں گزرا ہے. صحیح. تو وہاں پر ریگل چوک کے پاس ایک جگہ ہے ہال روڈ، وہاں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا اور ہم نے وہاں سے اپنے اسکول جو جانا ہوتا تھا تو شروع میں ہم گاڑی مطلب 2-4 گزرتی تھیں اور ہم ایزیلی روڈ کراس کر لیتے تھے. صحیح. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اتنا رش بڑھ گیا کہ ہمیں کافی دیر ہو جاتی تھی سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے کہ کب ہم روڈ کراس کریں، ہماری کب باری آئے گی. اور اس کے بعد تو یہ عالم ہو گیا کہ وہاں پر مطلب گاڑی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھوے سے کھوا چلنا، اسی طرح سے گاڑی سے گاڑی بالکل ایسے اتنا پیک ہو گیا. اچھا ایک تو یہ چیز تھی کہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے لیے گزرگاہ ہی نہیں رہی، راستہ ہی نہیں رہا. ایون زیبرا کراسنگ بھی بعض اوقات وہ گھر جاتی تھی، اتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی تھیں، اتنا رش. اس کے علاوہ یہ کہ جو گاڑی کے مالکان ہیں وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہماری گاڑی جو دھواں چھوڑ رہی ہے، ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو باہر لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں، ہمارے کلینکس جو ہیں وہ بھرے پڑے ہوتے ہیں کس سے؟ سب سے زیادہ سانس کی بیماریوں سے. بالکل. کہ ان کے لنگس خراب ہیں، ان کو لنگ کینسر ہو گیا ہے یا کچھ بھی. ایون مجھے اتفاق ہوا کچھ لوگوں کے ہاسپٹلس میں جا کے کچھ لوگوں کے ایکس ریز دیکھنے کا، ان کو ایگزامن کرنے کا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً بلیک ہوئے ہوئے تھے. صحیح. اور وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہ ہمارا جو گاڑیوں کا نکلنے والا دھواں ہے، ہم لوگ روزانہ اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دھواں اپنے اندر لے جاتے ہیں کہ اب تو یہ کہا جانے لگا ہے، ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ اگر آپ لاہور شہر میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اگر آپ 1 گھنٹہ باہر چکر لگا کے آتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ نے ایک پوری ڈبی سگریٹ کی جو ہے نا اپنے اندر انڈیل لی ہے. صحیح. اتنا زیادہ دھواں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اکسایا کہ مجھے کیمسٹری سے پھر انوائرمنٹل سائنس کی طرف آنا پڑا. صحیح. اور پھر آپ کی خدمات ناروے میں بھی ہیں، ناروے میں ایز اے کمیونٹی جج ہیں آپ، تو یہ بتائیے گا ناروے کیسے جانا ہوا اور وہاں پر جو آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا یہ کب کیا؟ ہاں، ناروے میں 2004 میں شادی ہونے کے بعد وہاں پر گئی تھی. اور جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ثقافتی کلچر مطلب آپ کا ایک روایت ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کے گھر جانا ہوتا ہے. تو اسی لیے مجھے بھی پھر وہاں جانا پڑا. لیکن وہاں پر جو خدمات تھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے وہاں پر جا کے اوسلو یونیورسٹی سے انوائرمنٹل سائنس میں دوبارہ سے ماسٹرز کیا. اچھا، ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے وہاں پر واٹر پولوشن پر کام کیا، کیونکہ ناروے اور جتنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، بلکہ نارتھ پول کے ارد گرد جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان سب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو پائن ٹریز ہوتے ہیں تو ان کی جو نیڈل لائک لیوز ہوتے ہیں وہ جب گرتے ہیں تو وہ ان کا چونکہ ماحول ایسا ہے کہ انہیں اپنی سروائیول کے لیے ایک بہت ہی ہارڈ شیپ اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت سے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نرم چیزیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ اتنا حلوہ بھی نہ بناؤ کہ دوسرے لوگ کھا جائیں، تو آپ کو اپنی سروائیول کے لیے سخت ہونا پڑتا ہے نا. تو اسی طرح سے وہاں پر وہ جو لیوز ہیں وہ ایک تو نیڈل لائک ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی سروائیول کے لیے، اور دوسرے وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو جب وہ خزاں آتی ہے اور وہ نیچے گرتے ہیں تو ان کا جو براؤن ایلیمنٹ ہے وہ پانی کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو رنگ ہے پانی کا وہ براؤن ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پر ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی براؤن پانی گلاس میں پینا انلیس کہ وہ ایک شربت ہو نہیں پسند ہوتا. اور اسی طرح سے ان کے باتھ رومس میں بھی وہ جو فلش کرتے ہیں تو وہ براؤن واٹر نظر آتا تھا تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارا گندا ہے. تو یہ وہاں پر براؤنیفیکیشن جو ہے پانی کی، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا.
اور میں نے اپنے پروفیسر رولف ووگٹ ہے اس کے ساتھ مل کے اور براؤنیفیکیشن پہ کام کیا، اور الحمدللہ وہ بہت اچھا ایک کام کیا کہ ہم نے اس میں ڈٹرمن کیا کہ یہ جو ڈیزالوڈ نیچرل آرگینک میٹر ہے یہ سب اسی کی کارستانی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہاں پر جو پہاڑ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ناروے جو ہے وہ ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے، تو وہاں جو پہاڑ ہیں اس میں بھی چونکہ آئرن موجود ہوتا ہے، تو آئرن اس ڈیزالوڈ نیچرل آرگینک میٹر کے ساتھ مل کے اس کی براؤنیفیکیشن کو مزید بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ چیز ہم نے ڈٹرمن کی، اور شکر ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جس پر ہم نے کافی کام کیا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصہ انوائرمنٹلسٹ ہونے کے بعد کمیونٹی نے ڈیسائیڈ کیا یا مجھے الیکٹ کر لیا ایک جج کے طور پہ کیونکہ وہاں کا جو جوڈیشری سسٹم ہے ناروے کا، وہ پاکستان کے یا باقی دنیا کے جوڈیشری سسٹم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح. وہاں پر ایک کوالیفائڈ جج ہوتا ہے جس نے کہ باقاعدہ لاء کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، قانون کی، اور پھر اس کے بعد 2 سائٹ پہ ججز ہوتے ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل. ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے کمیونٹی سے، جن پر لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فیصلے بالکل صحیح کریں گے اور ہمیں انصاف ملے گا. اچھا، ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے جب عدالت میں بیٹھنا ہے تو، اور پھر یہ کہ جب ہمارے فیصلے جو ہیں وہ جو آپ کا جو کوالیفائڈ جج ہوتا ہے وہ ان ہمارے فیصلوں کے اگینسٹ نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رولز اور ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت یہ فیصلہ جو ہے ہم اس کو یہ سزا دے سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک بہت ہی مطلب میرے لیے تو آنر ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بھی آنر ہے کہ ہماری پاکستان میں ایسی نمائندگی وہاں پر ہو رہی ہے کہ کمیونٹی جج بھی ہیں آپ، پھر ان کے لیے انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ہیڈس آف. اور یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کچھ ترجمے بھی کیے، کچھ تصانیف کے، کچھ جو فلسفے تھے ان کے بھی، کچھ افسانوں کے بھی، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی ہاں، ایک تو میں نے کتاب لکھی تھی، یہ 2004 اور 2006 کے درمیان ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے طیف بینی. طیف بینی جو ہے اگر انگلش میں بولیں تو اسپیکٹروسکوپی کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کی جتنی مائکرو ویوز اور یہ جو آپ کی انفرا ریڈ ریز ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، اور ان سے جتنے بھی ہم کام لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہی جدید سائنس ہے. تو چونکہ جب میں ماسٹرز کر رہی تھی اور میرا یہ سبجیکٹ تھا اسپیکٹروسکوپی، تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اس کو انگلش میں پڑھیں تو ہمارے لیے اس کو پڑھنا جو ہے بہت مشکل ہے. اس کی ٹرمینالوجی کچھ اس طرح کی تھی، اور کانسیپٹ کو جب آپ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان فہم ہوتا ہے. تو میں نے پھر اس اسپیکٹروسکوپی کے اوپر ایک کتاب لکھی طیف بینی کے نام سے، اور وہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اتنے مشکل سبجیکٹ کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جتنا آسان فہم بنا سکیں، اور ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ اسپیکٹروسکوپی ہے کیا، اور اس کی انسٹرومنٹیشن بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے، جب ایک طالب علم جو ہے اس کو اپنا سبجیکٹ میٹر سمجھ آ جائے گا نا، تو وہ اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اس کے لیے دنیا آسان ہو جائے گی. اور وہ بلکہ اس کا جو دماغ ہے، اگر ایک چیز اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پھر زیادہ آسانی سے نہ صرف ایکسپلین کر سکتا ہے بلکہ اس میں مزید جو اس کے اسپیکٹس ہیں ان پر کام کر سکتا ہے. ہم لوگ ریسرچ میں آگے جا سکتے ہیں. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر جیسے اردو ہماری ایک قومی زبان ہے، اس میں ہی اگر تعلیم، اس کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے زیادہ سے زیادہ، مثلاً اب جیسے میڈیکل ہے اور انجینئرنگ ہے، اس میں ہم انگلش میں سب کچھ پڑھتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا، اور وہ رٹا مار کے کام چلا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی قومی زبان میں ان کو یہ سب کچھ سمجھائیں گے تو شاید وہ زیادہ ان کے لیے آسان ہوگا، اور ان کے لیے جو تحقیق ہے اس کے مواقع زیادہ ہوں گے، اور مطلب ان کے لیے تو ایک دنیا کھل جائے گی نا پھر. تو ایک تو طیف بینی پر کام کیا. دوسرا جو میرا کام ہے وہ ہے نارویجین افسانوں کے اوپر، کیونکہ ناروے میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ادب ہے وہ آج سے 100 سال پہلے کا ادب، آج تو یہ جدید ادب
کی بات نہیں کر رہی میں، جو 100 سال پہلے کا ادب تھا اس میں جو ناروے کا اس وقت کا معاشرہ تھا اس کی عکاسی کی گئی ہے. صحیح. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے اب عورت جو ہے وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو ایک پراپرٹی سمجھ لیا جاتا ہے. تو 100 سال پہلے کا ناروے بھی ایسا ہی تھا. مغرب کی دنیا جو ہے وہاں پر بھی یہی سب کچھ تھا، اور وہاں پر اس وقت اس ادب کے ذریعے جو ہے عورت میں یہ ایک اویئرنیس پیدا کی گئی کہ وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے. صحیح. اس کا بھی اپنے سوچنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہے. بالکل. تو میں نے پھر اس ادب کا کافی عمیق مطالعہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو صفحہ کرتاس پر بکھیرا، ترجمہ کیا اور کوشش کی ہے کہ اس کا جو روح ہے اس افسانے کی وہ اس میں رہے. دوسرے اس کتاب کا جو ایک اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے نوبل laureates ہیں ناروے میں ان کا یہ ان کی کہانیوں کا ترجمہ کیا گیا. اچھا. جی ماشاء ہاں. اللہ. تو اگر مطلب یہ کہ کسی عام مطلب اچھا کوشش کی ہے کہ جتنا اچھا ادب کا اس میں سے کیا کہنا چاہیے ادب پارے لیے جا سکیں، منتخب کیے جا سکیں، وہ کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا جان کے. بلکہ آپ وہ جو مجھے جو ایک صوتی ساری کی ساری سیر کروا رہی تھی ناروے کی، وہ میں اس میں کہیں کھو گیا تھا لازمی. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا شائستہ صاحبہ، پاکستانی ادب اور ناروے کا ادب اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ جو جن کہانیوں کا میں نے ابھی ترجمہ کیا یا جو 100 سال پہلے کا ادب تھا وہ زیادہ تر عورت کے حقوق کے لیے تھا. آپ تقریباً تمام کہانیاں پڑھ لیں اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جھلک نظر آئے گی کہ وہاں پر کیونکہ وہ اس وقت جسے کہتے ہیں ان کے معاشرے میں ایک تبدیلی آ رہی تھی. صحیح. اور پاکستانی ادب جو ہے اس میں مطلب یہاں پر بھی عورت کے حقوق کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ناروے میں جو ادب تخلیق کیا گیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس پر عمل کیا، ان کے معاشرے میں تبدیلی آئی ہے. لیکن یہاں پر ادب جو ہے وہ بس برائے تخلیق تو ہے، لیکن ہم اس کا اثر کیا لیتے ہیں اور ہم اس کو آگے جا کر اس کے اوپر کتنا ایک عمل کر پاتے ہیں، یہ یہاں پر بہت کم دیکھنے میں آیا. مطلب عملی اقدامات کی کمی میں محسوس کرتی ہوں یہاں یعنی کہ ہم بھی ابھی ارتقائی مراحل میں ہیں. ہم ارتقائی مراحل میں ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ AQI اور واٹر پولوشن، آپ اس طرف جیسا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ وہاں پہ چونکہ وہ پائنس کی نیڈلز ٹائپ لیوز ہوتے ہیں اس وجہ سے میں آئی، تو ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پر کیسا ہے؟ اور خاص طور پہ آپ نے تذکرہ کیا تھا اپنے ابتدائیے میں ہی کہ پاکستان کا ایئر کوالٹی انڈیکس چونکہ اچھا نہیں تھا تو اس وجہ سے مجھے اس طرف راغب ہونا پڑا. تو یہ بتائیے گا وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس اور یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس کتنا ڈفرینس ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. تو انہوں نے کون کون سے ایسے میکنزم اڈاپٹ کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ انہوں نے بہتری لے کے آئے ہیں؟ ناروے کا یا مغرب کا جو ہے یا پورے یورپ کا ہی آپ کہہ لیں کہ وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس کو 12 سے زیادہ آگے جانے نہیں دیا جاتا. جو بہترین ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 1 سے لے کے 50 تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 50 سے آگے جا کر وہ یلو لائن میں آ جاتا ہے، یلو بینڈ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں. وہ اچھا نہیں ہے مگر یہ کہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب آپ 100 سے اوپر جاتے ہیں تو وہ ریڈ لائن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جو ناروے کا اس وقت ابھی پچھلے ماہ میں ناروے میں ہی تھی اور وہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس میں روزانہ چیک کرتی تھی اور وہاں پر وہ 8 12 اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ پاکستان میں ہم کہنا چاہیے کہ دنیا میں نمبر 1 ہے اس معاملے میں کہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس تو بعض اوقات جیسے گلبرگ میں قذافی اسٹیڈیم ہے وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پرٹیکولیٹ میٹر اتنا زیادہ ہے اس میں کہ ہمارا کئی بار وہ 1000 سے بھی وہ آگے چلا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے جو عملی اقدامات کیے ہیں اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے اپنے سٹیزنز کے ساتھ. اور اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ جو گاڑیاں ہیں جتنی بھی
पेट्रोल पर चलती थीं, उनको उन्होंने इंसेंटिव दिया है सही। कि भाई आप ये गाड़ियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाएं और हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये इंसेंटिव है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कानून की बहुत ज़्यादा पासदारी की जाती है। तो नॉर्वे में और तकरीबन तमाम ही मगरिब में ये है कि आपने अपनी गाड़ी का चेकअप जो है फिटनेस सर्टिफिकेट हर 2 साल के बाद लेना होता है। अच्छा। उस फिटनेस सर्टिफिकेट से ये होता है कि आपकी गाड़ी में अगर कोई ख़राबी है, मसलन वो धुआं छोड़ रही है, तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और उसके नतीजे में आपकी जो हवा है वो आलूदा नहीं होगी। सही। ठीक है ना। यहाँ पर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ये चीज़ की हुई है कि आपने फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, लेकिन कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट की इस मामले में मदद कर रहे हैं। लोग इस मामले में अगर उनका ट्रक जो है वो जा रहा है या हैवी व्हीकल्स जा रही हैं या गाड़ियाँ भी इवन, और वो धुआं छोड़ रही हैं, तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। उन्हें इस बात से मतलब उन्हें परवाह नहीं होती कि बाहर जो लोग हैं वो इससे किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, उनके लंग्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको सांस की बीमारियां लग रही हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2-3 इक़दामात हैं किए गए हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर आप ये देखिए कि जनरली आलूदगी को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है। मतलब नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है कि जब उन्हें पता चल जाता है कि बीमारी ये है, तो पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है उस पर और वो उस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बहुत उम्दा। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इन उसूलों पर अमल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा कानून की पासदारी है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें कोई इंसेंटिव दे रही है तो उसको मतलब प्रिविलेज नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए 10% कर रही है तो हम आगे बढ़कर उसके लिए 100% उसको दें, और इसी तरह से कौमें जो हैं बनती हैं और तरक्की करती हैं। बहुत आपने अहम बात की, और एक खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए भी है। अभी COP29 हुआ जिसमें वज़ीर आज़म फिर आला सदीक़ मफदूल के साथ था, और उसमें वज़ीर आज़म ने ये अश्योरिटी भी की है कि पाकिस्तान में 2030 तक हम इंशाल्लाह 50% तक अपनी जो गाड़ियां हैं उन्हें EVs पे ले जाएंगे। फिर इसके अलावा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम किया जा रहा है, चिमनीज़ के ऊपर फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं पहले मरहले में इन्हें, और फिर सेकंड मरहले में हम जो 4 व्हीलर्स हैं या इससे बड़ी गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसे भी हम EVs पे लेके जाएंगे। तो ये कितना खुशाइंद होगा, और ख़ास तौर पर जैसे कि AQI या वाटर पोल्यूशन या इवन तमाम मौसमी तग़य्युरात, उनसे नंबरदार ज़ुबान होने में क्या हम किरदार अदा होगा। जी हाँ बिल्कुल। ये तो जैसे कहते हैं कि आपके लिए पूरी दुनिया ही बदल जाएगी अगर हम लोग सब मिलके इन कोशिशों का साथ दें। तो पाकिस्तान की फ़ज़ा को साफ़ होने से कौन रोक सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए भी है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस वक्त हमें अपनी जो भी जगह है उसको कवर करना चाहिए। सही। उससे ये होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कम से कम फ़ज़ा में शामिल होता है। दूसरी बात है कि जब ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जैसे रेत है, मिट्टी है, इस चीज़ की, जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पर लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो उस दौरान भी जब वो पार्टिकुलेट मैटर है वो भी तो उड़ उड़ के शामिल होता है ना। तो हमें इन चीज़ों को अगर जितना ज़्यादा ढक के रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हवा जो है वो साफ़ रहेगी। और इसके अलावा ये भी है, जैसे आपने कहा कि 2 व्हीलर्स और उनको जो है हम EVs पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद जो आपने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो EV पर भी कन्वर्ट किया जाए, और इसके अलावा ये कि उसको फ़ॉल बनाया जाए, लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। मसलन जैसे अब अमेरिका में भी ये होता है और दूसरे मुल्कों में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने ये कर दिया है कि अगर कोई एक शख्स जो है वो ड्राइव कर रहा है मोटरवे पर, तो वो फिर स्लो लेन में जाएगा क्योंकि वो एक है। सही। ठीक है। लेकिन अगर कोई 3-4 लोग मिल के
جا رہے ہیں گاڑی میں تو وہ فاسٹ لین میں ٹریول کرے گا، اس لیے کہ 3-4 لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بچایا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے کچھ اس طرح کے اگر عملی اقدامات اٹھا لیے جائیں تو یقیناً ہمارا جو ملک ہے وہ بھی اسی طرح سے خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کی ہوا بھی صاف ستھری ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر تعاون کریں اور کام کریں تو یقیناً یہ بہتری آ سکتی ہے، ایسی خوشگوار صبح جو ہے آ سکتی ہے. نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ویسے ابھی ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان میں جو اثرات ہیں اس وقت، پاکستان کا کنٹریبیوشن 0.79% ہے جی ہاں بالکل گلوبل پولوشن میں. جی ہاں. تو یہ بتائیے گا جو اس وقت بین الاقوامی بڑے بڑے کانگلومریٹس ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی ترقی کا برنٹ ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے ناروے کی بات کی ہے، یہ ہو گیا دیگر ممالک جن کے پاس بہترین تحقیقات ہیں، مقالہ جات ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان سے ایکسپرٹیز شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. اور ان کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، اس کے پاس فنڈنگ اور اس طرح کے وسائل کی کمی ہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بلا شبہ ہمیں فنڈنگ جیسے مسائل سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ ریسرچ کریں اور ان کو جو بھی ہمارے پاس تدارک کے طریقے ہیں ان کو اپنا سکیں. دوسرے یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ ممالک جو ہیں وہ تحقیقاتی میدان میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں. تو وہ یقیناً ہمارے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ یہاں شیئر کریں اور ہمیں یا تو یہ کہ یہاں سے ٹیمز بنا کے اور باہر بھیجی جائیں اور وہ وہاں سے ایکسپرٹیز حاصل کر کے اور یہاں آ کے دوبارہ سے کام کریں اپنے ملک کے لیے. ایک تو یہ چیز ہے، اور یا پھر وہاں سے وفود آئیں اس طرح کے جو کہ سائنٹسٹ اور جیولوجسٹ اور مطلب ایکسپرٹس پہ مشتمل ہوں، جو آ کے ہمارے ساتھ مل کے ہمارے اداروں کے ساتھ اور ہمیں ان چیزوں سے نجات ملانے میں مدد کریں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے تو صحیح، لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ فنڈنگ کے معاملے میں وہاں سے کچھ خاموشی ہے اور اچھی خاصی خاموشی ہے. حالانکہ صرف 1% ہی اگر اتنی بڑی بڑی صنعتیں نکالیں اپنا پروفٹ کا، یہ بھی نہیں کہ آپ کی ارننگ وہ ٹوٹل ایکسپینسز کا نہیں، صرف پروفٹ کا 1% نکالیں تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، بطور پاکستانی ایمبیسڈر آپ وہاں پر موجود ہیں، تو پاکستان کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے پاکستان ان سے متعارف کروانے میں کیا کردار ادا کیا؟ ناروے میں اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد پاکستانی آباد ہیں ماشاءاللہ. اور وہاں پر جو ہمارے پاکستانی بھائی یا بہنیں ہیں انہوں نے کافی زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے. ان میں سے ایک میں بھی ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں نے مطلب اس وقت شروع میں جو گئے تھے وہ تو صرف ایک لیبر طبقہ تھا جو گیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں جا کر انتہائی ایمانداری اور جانفشانی سے بہت محنت سے کام کیا اور اپنے ملک کے لیے اچھا نام کمایا. آج وہی لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر جیسے ایک شریف ٹائر کمپنی ہے، انہوں نے بہت ہی چھوٹے لیول سے کام شروع کیا تھا اور آج شریف ٹائر کمپنی جو ہے وہ وہاں کی سب سے بڑی ٹائر کمپنی ہے ناروے کی. اور بلکہ انہوں نے ایک ہوٹل بنا لیا ہے وہاں پر، اور اس ہوٹل کا نام بھی شریف ٹائر ہوٹل ہے. اس میں لوگ اپنے، کیونکہ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 6 ماہ برف رہتی ہے اور 6 ماہ برف نہیں ہوتی لیکن سردی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناروے جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک وائٹ ونٹر ہوتی ہے اور ایک گرین ونٹر، یعنی ونٹر ہی رہتی ہے. تو لوگوں کو اپنے ٹائرز جو ہیں وہ ہر 6 ماہ کے بعد چینج کرنے ہوتے ہیں. تو جو سردی کے ٹائر ہیں اور جو گرمی کے ٹائر ہیں، تو جب انہوں نے اپنے ٹائر چینج کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ ایک اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں اپنے ٹائرز کو، تاکہ وہ اگلے 6 ماہ ان کے ساتھ بہت اچھے سے چل سکیں. تو
ان کو باقاعدہ وہ جو انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل ان کے لیے بنایا ہے وہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. صحیح, یعنی سروسز بھی دی جا رہی ہیں. جی سروسز بھی دی جا رہی ہیں. صحیح, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے پلانز ان کے ہیں کہ جی آپ ہاں اپنے کسٹمر کو نہ صرف لے کے آئیں اٹریکٹ کریں بلکہ ریٹین بھی کریں. بالکل. اور پھر اس کے بعد وہاں کی پولیٹکس میں لوگوں کا, پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے. جی ہاں, ہمارے اب تیسری منسٹر ہیں کلچر کی جو کہ پاکستانی ہیں. ماشاءاللہ. پہلی جو تھیں ہادیہ تاجک تھیں, اور ہمیں بلکہ امید تھی کہ شاید اب یہ وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچیں گی, لیکن وہ بہت اچھی ہماری کلچرل منسٹر رہیں. پھر اس کے بعد عابد راجہ صاحب آئے جنہوں نے میری کتاب کا دیباچہ بھی لکھا ہے, اور وہ کلچرل منسٹر رہے. اس کے بعد اب لبنہ جعفری صاحبہ ہیں جو کہ کلچرل منسٹر ہیں. تو پولیٹکس میں بھی پاکستانی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. بالکل, آپ نے درست فرمایا. اور میں ایک آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ بطور پاکستان کی ایمبیسڈر پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے میں آپ نے کیا کوئی کردار ادا کیا وہاں پر, کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز تو دنیا کے سب سے خوبصورت ایریاز ہیں. اس سلسلے میں جو ہے میں یہ کہوں گی کہ پہلے پاکستان کو اپنے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ کہیں پر بھی ہم چلے جائیں دنیا میں, ترکی ہے جیسے وہ ایک اسلامی ملک ہے لیکن اس کے باوجود وہ مغربی دنیا کو بہت اپیل کرتا ہے, کیونکہ ترکی کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. ترکی کی جو جسے کہتے ہیں کہ کھانے بہت مشہور ہیں وہاں پر, اور ترکی کی جو ایک وارم ویلکمنگ نیچر ہے وہ بہت ہے. اس کے علاوہ ترکی ایک بہت محفوظ ترین ملک ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چوری چکاری کا یا کوئی بھی جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بہت کم ہیں وہاں پر. تو میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر پاکستان میں اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر جگہ جگہ پر اگر بنس رکھ دیے جائیں اور اس کو صاف ستھرا پیش کیا جائے, کیونکہ صاف چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک کو پسند آتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور مطلب یہ کہ اب تو پاکستان کافی محفوظ ملک بن چکا ہے, لیکن اکا دکا واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر دوسرے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کے لیے پاکستان کے ایمبیسڈر سیاحت کے لحاظ سے بننے کے لیے تیار ہیں, اور ہر وقت اس کے لیے جو بھی اپنی خدمات ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا پاکستانی عوام سے بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے لوگوں کو یہاں پر لائیں اور اتنا اٹریکٹ کریں, کیونکہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, اس میں 4 خوبصورت موسم ہیں. مطلب ہر موسم ایک بھرپور موسم ہے, اور ہر موسم کے حساب سے جو یہاں کے کھانے ہیں, جو یہاں کے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, بہت اچھی ہیں جو دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ثقافت جو ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہے, آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کا کلچر انہی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے نا, کہ آپ کا جو کھانے ہیں اور آپ کے جو مقامات ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا جو ہے وہ وارم ویلکمنگ ہے. ہمارے لوگ وارم ویلکمنگ تو ہیں, لیکن کچھ اور چیزیں بھی جو درکار ہیں وہ ہمیں اس کو میں بارہ بہتری مسالے لانے کی بنانے ضرورت ہے. میں, ہاں وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. جو کئی ولاگرز دنیا بھر سے ٹریول کر کے پاکستان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت ملک نہیں دیکھا. ایون لوگوں کی بھی بہت تعریف ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مہمان نواز لوگ پاکستانی ہیں. جی بالکل. اور ایون وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ فری میں بھی کہیں پہ رہنا چاہیں, فری میں بھی کہیں کھانا چاہیں, تو اتنے ہاسپٹیبل ہیں کہ پاکستانی آپ سے کبھی بھی پیسہ نہیں مانگتے. تو یہ ایک یقیناً پاکستان کی جو ایک مثبت چہرہ ہے دنیا کے سامنے. بالکل. آپ جیسے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ بھی لے کے آنے میں کلیدی اور اس کو مزید نکھارا جا سکتا ہے. اور آخر میں ہمارے سامعین اور ہمارے جو ناظرین ہیں سوشل میڈیا کے, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں اپنے سامعین, ناظرین اور اپنے احباب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, جو میرے میں تمام پاکستانی لوگوں کو اپنے احباب ہی تصور کرتی ہوں. اور ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں, ہمارا دل پاکستان کے لیے تڑپتا ہے, دھڑکتا ہے, روتا ہے. اور ہم جسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو یہ حالت ہوتی ہے ہماری کہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں کہ کب ہم اپنے وطن پہنچیں اور وہاں جا کے اپنی مٹی جو ہے اس کی خوشبو کو سونگھ لیں. تو یہ ہماری قربانی ہوتی ہے کہ ہم جب باہر کے ممالک میں رہتے ہیں تو ہماری عیدیں, ہماری بقرعیدیں, ہماری رمضان,
ہم ان سب چیزوں کی قربانیاں دیتی ہیں. ہمارے موسم، ہمارے پھل، ہمارے جتنا لوگ ہیں اور مسکراتے پاکستان کے چہرے، تو یہ سب ہم بہت مس کرتے ہیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں صرف چند تبدیلیوں کی وجہ سے اس ملک کو عظیم تر بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں ہم سب کا متحد ہونا ضروری ہے. اس میں نہ تو ہم پنجابی ہیں، نہ ہی ہم سندھی ہیں. اپنی اپنی جگہ پر ہم پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، لیکن جب پاکستان کا نام آ جاتا ہے تو ہم صرف پاکستانی ہی ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ساری دنیا کو پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ دکھائیں، اور اس میں صرف آپ لوگوں کا ہی تعاون درکار ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت میسیج آپ کا شائستہ صاحبہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمیں، ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ہمارے پاکستانی، پراؤڈ پاکستانی جو کہ قابل فخر ہے ہمارے لیے سامعین کرام، وہ کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دنیا بھر میں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین اور ہمارے ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے شائستہ حسن صاحبہ سے. ریناؤن انوائرمنٹلسٹ ہیں، کمیونٹی جج ہیں ناروے میں. پھر اس کے علاوہ واٹر کے اوپر، پانی کی آلودگی پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے. ماحولیاتی آلودگی جس میں جو کہ فضائی آلودگی ہے، اس پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے. اور ان سے ہم جان رہے تھے کہ ان کی اپنی خدمات کیا ہیں، اور آپ نے بھی جانا ان کے خدمات کے حوالے سے. اور بہت ایک فخر کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، اور ہر کونے میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف مزدوری کر رہے ہیں، بلکہ مزدوری کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ عہدے ہیں، جو وائٹ کالر جاب جس کے بارے میں بارہا کہا جاتا ہے کہ پاکستانی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں نہ آئے. اور ایک ان کا بڑا خوبصورت میسیج تھا کہ ہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف رنگوں میں بنایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف ثقافتوں میں، مختلف ہمارے تہذیب و تمدن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی ہیں. یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے. ہمارے بلوچستان کے الگ خوبصورت رنگ ہیں، پنجاب کے الگ خوبصورت رنگ ہیں، ہمارے جی بی کے الگ خوبصورت رنگ ہیں، ہمارے پختون بیلٹ میں جاتے ہیں وہاں پر الگ خوبصورت رنگ ہے، سندھ کے الگ ہیں. لیکن اگر ایک بات آئے، ہم کہیں جاتے ہیں تو دنیا میں ہم یہ نہیں کہتے ہم کون ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. تو وہی پاکستان کو جو ہمارے مسائل ہیں انہیں درپیش، ان چیلنجز سے نبردآزماں ہونے کے لیے ہم مل کر کام کر سکتے ہیں. حکومت اپنے تئیں اقدامات کرتی ہے، حکومت اپنے تئیں جو بھی محدود وسائل ہیں ان میں کام کرتی ہے، لیکن ہمیں بھی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے، تاکہ اس ملک کو ہم خوبصورت بھی بنائیں، اس ملک کو ہم مزید امن کا گہوارہ بھی بنائیں، اور اس ملک کو ہم دنیا کے لیے ایک ایسی ڈیسٹینیشن بنائیں جہاں پہ جانے کے لیے لوگ ترسیں. سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا میزان. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.